क्लियर हो, नबूवत क्लियर हो, अदल इलाही क्लियर हो, मकाम इस्मत क्लियर हो। अगर हमारे और आपके जहन में डाउट्स रह जाएंगे, यही डाउट वो दरार होती है जिसमें शैतान अपने अंडे बच्चे देता है और यहीं से फिर उसका लश्कर तैयार होता है, यहीं से फिर वो इंसान को बहकाने की तरफ ले जाता है। लिहाजा अकायद मोहकम हो इंसान के, यही अकायद इंसान के अंदर तकवा की कैफियत को पैदा करने में सबसे अहम तरीन किरदार अदा करे। लिहाजा दो मरहले, एक मरहला वो है जिसको तहारत कहा जा रहा है और एक मरहला है तत्हीर। याद रखिएगा, तहारत इंसानों का काम है, कर सकते। लिहाजा मैंने आपके साथ प्रयास किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर को जो बुनियादी हुक्म दिया है वो तज़किये का है, इन्हें पाक कर दो, तहारत के मरहले पर ले आओ। तत्हीर का मरहला वो खुदा के हाथ में। लिहाजा याद रखिएगा, तमाम तर जितनी भी कुरान में वो आयतें कि जो तत्हीर को बयान करती हैं उनकी कैफियत अलग है, और जो तहारत को बयान करती है उनकी कैफियत अलग है। तत्हीर जहां पर भी है वहां पर खुदा का इरादा साथ शामिल है। लिहाजा तत्हीर या इरादे तकवीनी से है या इरादे तशरीई से है। मैं उसको तफसील आपकी खिदमत में कैसे है क्या है अर्ज करूंगा, लेकिन अभी एक बात थोड़ी सी और अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में और फिर इंशाल्लाह तफसील करूंगा। तहारत और तत्हीर में बुनियादी फर्क क्या है? तहारत और तत्हीर में एक बुनियादी फर्क यह है, तहारत वो है जो आप और हम हासिल कर सकते हैं खुद से, लेकिन तत्हीर जिस मादे से है वहां तहमील पाई जाती है, जबरदस्ती देना। मसलन मैं एक लफ्ज और समझा, इसी जो तहमील का लफ्ज इसको क्या है? हमल है उठाना, उठाना ही अपनी मर्जी से उठाना। तहमील उठाना नहीं, उठवाना। दोनों का फर्क महसूस हो रहा है आपको? एक है उठाना और एक है उठवाना। उठवाने में क्या पाई जाती है? जबरदस्ती। ऐसे ही इसी तरह से तहारत खुद से हो जाए, पाक कर लो अपने आप को। लेकिन जहां तत्हीर का मसला है वहां पर हम नहीं कर सकते, खुदा पाक करवाएगा। बस अब गौर कीजिएगा, जहां खुदा यानी खुदा का जब तक इरादा नहीं आएगा तत्हीर तहारत हो जाएगी। लिहाजा किसी भी चीज से आप इजाले नजासत कर दें, एक पाकी का तरीका सिर्फ में क्या है? इजालत नजासा। हाँ, मसलन मुर्गी की जो चोंच है उसके ऊपर नजासत लगी हुई थी, उसमें कहीं किसी और जगह पे मारी, वो चीज गिर गई, अभी चोंच आ गई। आपके जूते पर कोई नजासत लग गई थी, वो निकल गई, दूर हो गई, मट्टी पर आप चले, हट गई नजासत, आगे जूती नीचे से। ये तहारत कि हम तत्हीर नहीं कर सकते। अब उसकी मिसाल समझ लें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्यों? इसलिए कि तत्हीर जहां कहीं पर भी है इरादा परवरदिगार के साथ है, बगैर इरादे के नहीं। अब कहीं ये इरादा तशरीह में है और कहीं ये इरादा तकवीर में। अब फर्क कहां से होगा वो भी आपके सामने बता सकता हूं। जहां कहीं पर भी तकवीनी इरादा है वहां पर किसी भी नियत का और शरीयत के हुक्म का अमल दखल नहीं। मसलन ये जो आप पानी से 3 मरतबा पाक करते हैं, किसी भी चीज को पानी से 3 मरतबा आपने पाक किया, ये पाक हो जाएगी। आपने कोई नियत की नहीं, फिर भी पाक हो गया। क्यों पाक हो गया? इसलिए कि ये हुक्म अल्लाह ने जो दिया हुआ, ये जो पानी के अंदर तत्हीर की कुव्वत है, ये अल्लाह ने दी है। पानी के अलावा किसी और शय से ये पाक नहीं। अब उसकी भी शराइत अपनी जगह मौजूद है, लेकिन एग्जैक्टली कोई नियत दरकार नहीं है। पानी के अंदर ये जो कुव्वत तत्हीर है ये अल्लाह ने रखी, उसने इरादा किया है तो पानी के अंदर तत्हीर पाई जाती है। अब उसके बाद वुजू, गुस्ल, तयम्मुम, युरीदू लियुतहिरकुम, अल्लाह ने इरादा किया है कि तुम्हें पाक क्या करे? अब यहां बहस करेगा, रखे। क्यों? इसलिए कि एक मरहले की तहारत तुम कर चुके हो, अब ये तहारत का जो मरहला तत्हीर का मरहला है ये खुदा करेगा। कैसे करेगा? बहुत कैसे। अगर भी मैं यहाँ अपना मुंह धुलूं, दोनों हाथ कोनियों तक धोऊं, उसी तरतीब से मसा करूं पैर का असर का, तो क्या मेरा वजू हो जाएगा? 1 लाख मरतबा भी करूं नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए
کہ وہ جو وضو کی طہارت ہے، یعنی وضو نے جو تطہیر کا عمل میرے اندر ایجاد کرنا ہے، وہ خدا کے ارادے سے ہوگا۔ اب یہ خدا کے ارادے سے کیسے ہوگا؟ کہا کہ تم کرو نیت۔ بغیر نیت کے آپ جتنی مرتبہ دھو لیں وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں پڑھ سکتا، کبھی نہیں پڑھ سکتے۔ میں نے کہا 1,00,000 مرتبہ دھو لیجیے، تمام تر اخلاص کے ساتھ دھو لیجیے، دنیا کے بہترین پانی سے دھو لیجیے، سب کر لیجیے، نہیں ہوگا، کبھی بھی 1-2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ جو ہم اور آپ نیت کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ پروسیس ہے کہ ہم اپنے ارادے کو خدا کے ارادے تشریعی کے تحت لے کر آتے ہیں۔ سسٹم آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ یہ جو تطہیر آنی ہے، یہ میرے کرنے سے نہیں آئے گی، میرے کرنے سے نہیں آئے گی، جب تک میں اپنا ارادہ، اب میرا ارادہ خدا کے ارادے سے کیسے ملے گا؟ جب میں نیت کروں، کہوں گا قربتاً الی اللہ، یہ کام میں خدا کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ تو میں نے اپنے کام کو خدا کے کام کے نیچے لے کر آیا، اس کے ارادہ تشریعی کے نیچے لے کر آیا، تو جب تک اس کا ارادہ تشریعی جاری نہیں ہوگا، میرے اندر تطہیر کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی۔ بس اب میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے اپنے ضعیف سے ارادے کو، اپنے ضعیف سے ارادے کو خدا کے ارادے تشریعی کے نیچے لے کر آیا۔ وہ کام جو کبھی نہیں ہو سکتا تھا وہ ہو گیا۔ وضو کی طہارت، وضو کی تطہیر کی کیفیت، وہ پاکیزگی کی کیفیت میرے اندر پیدا ہو گئی۔ کیا کرتا ہے وضو؟ کیا کرتا ہے وضو؟ کبھی غور کیا؟ وضو کیا کرتا ہے؟ یہ نہیں پتا، ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ نماز سے پہلے یوں وضو کرو اور یوں چلے جاؤ۔ ساتھ کیا لے کر جا رہے ہیں کبھی غور نہیں۔ ہر مستقل یاد رکھیں، ہر مستحب عمل، ہر واجب پر عمل، ہر ترک معصیت انسان کے اندر نورانیت کو ایجاد کرتی ہے، اور اس کے مقابلے پر ہر گناہ، ہر مکروہ انسان کے اندر کیا کرتی ہے؟ تاریکی کو ایجاد۔ مکروہ کی تاریکی نسبتاً ضعیف ہوتی ہے، آمادہ کرتی ہے بڑی کام۔ مستحب کی نورانیت اگر ترک واجب پیچھے نہ ہو تو کبھی نہیں۔ بڑا عجیب سسٹم ہے۔ لہذا کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اب میں واجب کے بعد، ترک محرمات کے بعد جتنے مستحبات انجام دیتا رہوں گا، اور جتنے اپنے اعمال و افعال کو خدا کے ارادے کے تحت لاتا جاؤں گا، خدا کی جانب سے تطہیر کا عمل ہوتا جائے گا، میں پاک ہوتا چلا جاؤں گا۔ نورانیت کرتا میرے اندر اتنی طہارت، اتنی پاکیزگی خود بخود ایجاد ہوتی چلی جائے گی۔ اب اس بیان اور میں اگر تطہیر کے عمل میں کسی ایسی جگہ پر پہنچ جاؤں کہ جہاں مجھے کمال طہارت درکار ہو، تو پھر میرے لیے کوئی نمونہ ایسا چاہیے یا نہیں کہ جو کمال طہارت کو اپنے وجود میں رکھتا ہو؟ دیکھیے کچھ صفات ایسی ہیں جن کا تعلق خدا سے نہیں ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ یہ صفات ظہور کریں۔ خدا کے ساتھ طہارت کا تعلق نہیں ہے، وہ سبحان کہلاتا ہے، طاہر و مطہر نہیں کہلاتا۔ خدا کے ناموں میں طاہر نہیں، کیوں؟ اس لیے اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق مخلوق سے ہے، خالق سے نہیں ہے۔ خدا کبھی بھی صابر کہلاتا ہے خدا۔ یہ وہ صفات ہیں جن کا خدا سے تعلق تو نہیں ہے، لیکن خدا کو پسند اتنی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ زمین پر یہ صفات ظہور کریں۔ ثانیاً اس کو اپنی تمام تر اسماء اور صفات کے لیے کچھ موجودات ایسے چاہیے کہ جن کے اندر یہ صفت ہو، جن کے اندر یہ کوالٹی ہو کہ وہ خدا کے تمام اسماء اور تمام صفات کو اپنے وجود سے ظہور دے سکیں۔ تو جب غور کیجیے گا، جب وہ ارادہ تشریع کرتا ہے تو طہارت ایجاد ہو جاتی ہے۔ یہ طہارت محدود ہوتی ہے، ناقص ہوتی ہے، ایک حد تک جاتی ہے، اس لیے کہ تشریعی ہے۔ ایک اعتبار کے اوپر دوسرا اعتبار آئے گا، ختم ہو جائے گا۔ ابھی وضو کیا تھا مثلا، ہو گیا، ایک اعتبار ایجاد ہوا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے
کہ نیند سے ہمارے اندر کون سی نجاست آ جاتی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ نیند سے کون سی؟ اچھا نیند کو چھوڑے 2 منٹ کے لیے آنکھ لگی تھی بس، یہی اگر جھپکی ہے تو وضو ہے، لیکن یہی اگر نیند بن جائے، نیند سے کون سی نجاست پیدا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ بس جتنی غور کیجیے گا، جتنی بھی یہ نجاسات ہیں ان کی اصل اعتباری ہے، ان کی اصل اعتباری ہے۔ ہم 100% کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، جیسے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی بعض نجاسات صرف اس لیے نجاسات ہیں کیونکہ ان کے اندر کثافت پائی جاتی ہے، نفرت پائی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو مثال دے دوں، تھوڑا سا توجہ کیجیے گا۔ میرے بدن کے اندر پانی ہے، اضافی پانی ہے، اور اس نے ایک مرتبہ معذرت کے ساتھ مثلا پیشاب کی صورت سے نکلنا ہے اور ایک مرتبہ پسینے کی صورت سے نکلنا ہے، تو کیا پسینے کے اندر کثافت نہیں ہوتی؟ پسینے کے اندر خباثت نہیں ہوتی؟ سوال یہ پیدا ہے، باڈی میں باقی جگہوں سے نکلے تو پاک ہے، اور مقام مثلا انسان کے پیشاب سے نکلے تو نجس۔ میدے میں آپ کے پڑی ہوئی غذا ہے، معذرت کے ساتھ اگر مدفوع بن کے نکلے تو نجس، اور قید کی شکل میں واپس آ جائے باہر تو کیا جو قید نکلتی ہے وہ بہت خوشبودار ہوتی ہے، تو اس کے اندر خباثت نہیں ہوتی، لیکن اگر منہ کے راستے سے باہر آ جائے تو پاک نہیں، لیکن اگر مدفوع بن کے نکلے تو نجس۔ ایسے ہی ہے نا بھائی، انسان کے اندر خود اللہ نے بہت سارے اس کے فضلات ایسے ہیں جو اس کے بدن سے نکلتے ہیں، اچھا یہی مدفوع، یہی پیشاب اگر حلال جانور کا ہو تو فقہی مسائل ہیں تو پتہ ہوں گے نا بھائی، حلال جانور کا مدفوع پاک ہوتا ہے، حلال جانور کا مثلا پیشاب وہ افضل ہے کہ نہیں؟ اعتباری اصل جو چیز ہے اللہ تبارک و تعالی، ہم اصل مسئلے حل کو درک اس طریقے سے نہیں کر پاتے، لیکن علماء جو فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ اصل چیز کیا ہے؟ اعتبار۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جہاں اعتبار دیا وہ نجس، جس کو جہاں اعتبار نہیں دیا وہ پاک۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ سارے مرحلے پاک و ناپاک کی، یہ کیسے میں نے آپ کو منزل تک پہنچا؟ اعتباری ہے، اعتباری ہے۔ اسی اعتبار سے اللہ نے جو طہارتوں کا مرحلہ ہے اس کو بھی قرار دیا ہے، ورنہ امام نے ایک پورا مناظرہ ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ امام نے ان سے مناظرہ کیا، جو امام کے مقابلے میں اپنے آپ کو فقیہ کہلاتے تھے۔ پچھلے اگر اشرا یاد ہو تو میں نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عالم کائنات میں یا اللہ ہے یا وہ جن کو اللہ نے علم دیا ہے، ان کے مقابلے پر جو بھی اپنے آپ کو عالم کہے وہ جاہل ہے، صرف علم عالم صرف اہل بیت تھا۔ اب ان کے مقابلے پر کوئی عالم بنے، کوئی مثلا اپنے آپ کو فقیہ کہلائے، کوئی کچھ کہلائے، تو جو بھی کہلا رہا ہے جاہل مرکب تو ہو سکتا ہے، عالم حقیقی نہیں، عالم حقیقی سے پہلے مناظرہ کیا، امام کے پاس آئے، بحث کی، امام نے سوال کر دیا، امام نے کہا اچھا یہ بتا کہ نجاست پیشاب کی زیادہ ہے یا منی کی؟ تو مولانا جو فقہ سے سمجھ میں آیا وہ ابھی تک یہ ہے کہ پیشاب کی نجاست زیادہ ہے۔ حضرت نے کہا تو پھر پیشاب کی نجاست کے لیے صرف طہارت کافی، اس کے بعد صرف وضو کافی، منی جو کم نجس ہے اس کے بعد غسل واجب۔ امام نے اور بھی جواب دیا کہ اور کی جگہ اعتبار، یعنی اس کی جو اصل کیفیات ہیں وہ اعتبار، خدا جس کو جیسے اعتبار دے گا اس طریقے سے وہ چیز حلال اور حرام، اسی طرح سے نجس اور پاک، یہ سارے مراحل اسی اعتبار سے، ورنہ نجاست کفر مجھے اور آپ کو لگ سکتی ہے، ابھی کافر ہے ابھی کلمہ پڑھ لے مسلمان، کیا چیز پاک ہوئی؟ مرحلہ ہے نا، مرحلہ ہے۔ ابھی شراب تھی ابھی تبدیل ہو گئی سرکے، تو صرف ایک پروسیس ہی تو تبدیل ہوا ہے، جو ابھی تک نجاست تھی وہ پاک ہو گئی۔
اچھا جس برتن میں تھی اس کا کیا کریں؟ یہ مسائل ہیں یہ تو تمہیں باہر تفصیل میں جانا اسی برتن میں ہے، لیکن کیا ہوا؟ انتقال مرحلہ، ہاں ایک اور طہارت کا مرحلہ ہے، وہ برتن جیسے اس کے اندر سرکے میں تبدیل ہو جائے گی خود بخود۔ اب یہ سب کے اعتبارات سمجھ میں آ رہے ہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اعتبار سمجھا دوں، ایک مرحلہ طے کرنا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ تشریعی کرتا ہے تو پھر انسانوں کے اندر جن کی ابتدا کی نجاست منی سے ہے، جن کی ساری زندگی خون کا دوران نجس ہے، جن کی ساری صحت کا نظام اسی ہمارے ایکسکریٹری سسٹم کے ذریعے سے، اخراجی نظام کے ذریعے سے، تو سارے کا سارا داد امام نے فرمایا اے انسان اپنے پر غور تو کر، تیری ابتدا نجاست سے، ساری زندگی نجاست کا برتن، مرنے کے بعد دوبارہ نجاست۔ غور کر اپنے اوپر، کون کہہ رہا ہے؟ اب غور کیجیے گا، یہ جو کیفیت انسان کے اندر ہے، اگر انسان اپنے عمل کو خدا کے ارادے تشریعی کے تحت لانا شروع کر دے، یہی نجس انسان تطہیر کے ذریعے سے پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جتنا یہ اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے ساتھ ملاتا چلا جائے گا، اتنا طہارت کی منزل کو طے کرتا چلا جائے گا۔ لیکن ایک کمال کے مرحلے پر پہنچنے کے بعد اگر عقل انسانی صرف اس مقام کو درک بھی کر رہی ہے اور 1% بھی امکان ہے کہ کوئی اس مقام تک پہنچ سکتا ہے، تو اللہ پر واجب ہے کہ اس مقام کا نمونہ، اس مقام کی کیفیت جو انسان کے لیے، اب میں نہیں پہنچ سکتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو پہنچ سکتا ہے اس کے لیے بھی نمونہ موجود نہ ہو۔ لہذا اگر کوئی طہارت کاملہ کے مرحلے پر پہنچے تو پہلے سے اس کے لیے ایک ایسا کامل نمونہ طہارت ہونا چاہیے کہ جو جب دنیا میں آئے اس وقت سے وہ اسی طرح سے طاہر اور پاک ہو۔ لہذا جب اللہ نے ایسی مخلوق کو خلق کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ تطہیر کا ارادہ تشریعی نہیں کرتا بلکہ ارادہ تکوینی کر کے کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لہذا اب جو ارادہ، غور کیجیے گا، جب تشریعی کے اندر اتنی طاقت ہے، کتنی طاقت ہے ارادہ تشریعی کے اندر، کہ اگر انسان اپنے آپ کو خدا کے ارادہ تشریعی کے مطابق ڈھالتا چلا جائے، بس اگر کسی نے 100% اپنے آپ کو اللہ کی ارادہ تشریعی کے تحت ڈال دیا تو وہ طہارت کاملہ کی صورت میں ظہور کر سکتا ہے، اس منزل پر پہنچ سکتا ہے۔ بس اگر ارادہ تشریعی ایسا پاک بنا سکتی ہے تو پھر ارادہ تکوینی نے کیسا طاہر بنایا ہوگا؟ تو جو ارادہ تکوینی سے طاہرین وجود میں آئے ہیں وہ صرف 14 محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اب غور کیجیے گا، ان کی ضرورت پر میں بحث کر چکا ہوں، اس کے باوجود اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو رابطہ کرے انشاءاللہ میں جواب دوں گا آپ کی خدمت میں۔ لیکن میں ضرورتوں پر بحث کر چکا، آپ کو بتا چکا عقلاً ضرورت ہے، نظام کو چلانے کے لیے ضرورت ہے، خدا کی تمام اسماء و صفات کو ظہور دینے کے لیے ضرورت ہے، بس ضرورت معصوم یہاں سمجھ میں آ گئی۔ لیکن جب ارادہ تکوینی سے کوئی اللہ اس کسی کو تطہیر، اب میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، کسی کو مطہر بالذات بنائے، کسی کو مطہر، یعنی جب وہ آئے گا تو پاک ہوگا۔ غور کیجیے گا یہ کیسے پاک ہے، غور کیجیے گا، بالکل اسی طرح جیسے اللہ زمین پر جب اپنا گھر بناتا ہے، خانہ کعبہ، پاک زمین پر، پاک پتھروں سے، پاک ہاتھوں سے ابراہیم علیہ السلام، سب کچھ پاک ہی پاک ہے۔ لیکن جب یہ ہو گیا تو اللہ نے کہا ہے تم دونوں سے کرو ان کیا طہر بیتی۔ دیکھو اب میں پورے تمام عالم اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آ کر مجھے بتائیں کہ یہ جو ابھی تازہ تازہ خانہ کعبہ بنا ہے، پاک پتھروں سے، پاک پانی سے، پاک افراد، طہارت طہارت ہے۔ اب یہ جو گھر بنا ہے، یہاں پر جو اللہ کہہ رہا ہے ان طہر بیتی، تم دونوں میرے گھر کو کیا رکھنا، پاک کرنا یا پاک کر۔ اگر تطہیر پیدا ہوئی ہے تو جب بنا ہے تو پاک ہے، تو جو جب بنے پاک ہو اسی کو ارادہ تکوینی کے تحت مطہر بالذات کہتے ہیں۔
بس جس طرح سے خانہ کعبہ کے لیے اللہ نے کہا پاک رکھنا، ابھی بتوں کی نجاست نہیں آئی ہے، ابھی کوئی اور نجاست خانہ کعبہ میں نہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پاک کرنا نہیں، میرے گھر کو پاک رکھنا۔ اسی طرح سے جہاں اللہ نے ارادہ تکوینی کیا ہے اہل بیت کے لیے، وہاں معنی یہ نہیں ہے کہ پاک کرے گا، معنی یہ ہے کہ پاک رکھے گا۔ پاک رکھے گا، کیوں رکھے گا؟ اس لیے کہ تم ان تمام کاموں کے لیے کرتے۔ اب اور کہتے ہیں جب اللہ ارادہ تکوینی سے مطہر ذات خلق کرتا ہے تو پھر اس کے اندر کوئی نجاست نہیں ہوتی، نہ اس کے اندر جسم کی نجاست ہوتی ہے، نہ اس کے اندر نسب کی نجاست، کوئی نجاست کوئی نہیں ہوتی۔ اب اور نجاست کوئی نہیں ہوتی، نجاست کوئی نہیں۔ میں کچھ مقامات ہی بیان کر سکتا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ لہذا اب یہ جو مطہر ذات ہے یہ صرف طہارت کی طہارت ہے، اس سے جو بھی آتا ہے، جو بھی صادر ہوگا، سب کیا ہے؟ پاک، سب پاک ہے۔ لہذا یاد رکھے گا اب مرحلہ ہے یہ طہارت سمجھانی ہے پیغمبر نے کہ دیکھو تم اور ہو، ہم اور ہیں، یہ سمجھانا تھا۔ یہ سمجھانے کے لیے پیغمبر نے دیکھا اٹھ کر کہ جن لوگوں نے مسجد کے اطراف میں اپنے حجرے بنائے ہوئے تھے، اور ان کے دروازے کھولے ہوئے تھے، یہ آتے ہیں مسجد میں، تو پیغمبر وہ ہے تم نہ بھی بتاؤ تمہارے وجود کی نجاست اور خباثت کو دیکھ لیتا۔ لہذا حکم آیا کہ نبی یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، اسے پاک کرنا نہیں ہے، اسے پاک رکھنا ہے۔ جب پاک رکھنا ہے تو نجاست اندر آنی نہیں چاہیے۔ تو پیغمبر نے کہا بھائی خبردار سارے دروازے بند کر دو سوائے میرے اور علی، میرے اور علی کے۔ اب لازم آ جائے، یہ تو مرحلہ بڑا سخت تھا، آپ جانتے ہیں کہ مرحلہ بہت سخت مرحلہ تھا، اور اصحاب کا حق بھی تھا بلاخر آ کے سوال کرے۔ انہوں نے آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے سب کے دروازے بند کرا دیے، علی کا دروازہ کیوں نہیں بند کرا؟ کہ صرف دروازہ بند نہیں کرایا ہے، یہ بھی بتا رہا ہوں، صرف دروازہ بند نہیں کرایا، یہ بھی بتا رہا ہوں کہ خبردار تم میں سے اگر کوئی ایک بھی حالت جنابت میں ہو، خبردار 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 اس مسجد سے گزرنا نہیں۔ تم نے حد تک گزر بھی، کیونکہ مسجد دو مسجدیں ہیں، مسجد الحرام اور مسجد النبوی، جن کا حکم کیا ہے کہ حد تک مجرم گزر بھی نہیں سکتا۔ کہ خبردار تم سارے وہ ہو جو حالت جنابت میں گزر سوائے میرے اور علی۔ اب پیغمبر نے کیا سمجھایا؟ کہا تم مجرم ہو کر ناپاک ہو جاتے ہو، ہم سے جو چیز طاری ہوتی ہے وہ ہمیں ناپاک نہیں کرتے۔ لہذا یہ مراحل ہے کہ تمام کی تمام خواتین جتنی بھی ہیں، ساری کی ساری خواتین، ان کے اندر کہیں نہ کہیں ایک مقام نجاست موجود ہے۔ وہ جو چادر کے نیچے موجود ہے نا خاتون، فرمایا کہ یہ عام خاتون نہیں ہے، اس کا لقب ہے بطول۔ کسی نے آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ جناب سیدہ کو بطول کیوں کہا؟ کہا دو بطولیں ہیں کائنات میں، ایک جناب مریم ہیں اور ایک ایک جناب مریم اور ایک جناب زہرا۔ کا مریم بطول تھی کیوں؟ جب جناب مریم کو بیت اللہ میں رکھنے کی بات ہو رہی تھی، بات ہوئی کہ جناب مریم کہاں رہیں گی؟ بیت المقدس میں رہیں گی۔ کہ جب بیت المقدس میں رہنے کی بات ہو رہی تھی تو بہت سارے لوگوں نے آگے اگر کہا کہ بھائی خواتین کے ساتھ کچھ نجاستیں ایسی ہیں کہ جو نہیں آ سکتی۔ فرمایا کہ مریم کو ہم نے بطول بنایا ہے، اس کو ہم نے نجاست سے دور، اسی لیے پورے قرآن میں کسی ایک خاتون کے لیے اگر اللہ نے تطہیر کا لفظ استعمال کیا ہے تو جناب مریم کے لیے استعمال کیا۔ پس اگر خدا کسی خاتون کو پاک رکھے تو مریم بنتی ہے۔ لہذا اب چادر کے اندر کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا، اس کے لیے جو معیار ہے وہ جناب مریم ہے۔ تو اب اگر کوئی بھی ہو، ہمیں کسی سے غلط نہیں ہے، ہمیں کسی سے لڑائی نہیں ہے، اگر کوئی مریم کی طرح بطول ہے تو لا کر روایت سے ثابت کرو، فقط کسی
اللہ کے رسول نے اپنے اور علی کے بارے میں ایک بات کر کے یہ سمجھا دیا، وہ جو تو باقی ہیں وہ ہمارے ہی ٹکڑے ہیں، ابھی تمہارے حساب سے جو عمر کا اعتبار ہے ابھی ان کے لیے یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، باقی جو دو مرد ہیں وہ دونوں وہ ہیں کہ ہمارے اور آپ کی اصطلاح میں حالت جنابت میں بھی مسجد، یعنی اس کا معنی کیا ہوا؟ تمام امت اس مرحلے سے گزرنے کے بعد ناپاک ہو جاتی ہے، اہل بیت اسے کہتے ہیں اس مرحلے سے گزرنے کے بعد بھی ناپاک۔ اب ایک فوراً سوال جو سب ذہنوں میں ہوگا وہ جواب دے دو، تو پھر کیا اس کا مطلب اہل بیت کو وضو کی ضرورت نہیں؟ کیا اہل بیت کو اس کا مطلب ہے غسل کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو انہوں نے کیا کیوں؟ ایک سوال ہے، تو میں نے اس کا جواب آپ کو پیچھے دے دیا۔ یہ یاد رکھے گا سارے کا سارا سلسلہ اعتباری ہے، وہ خدا جو حلال جانوروں میں، حلال کچھ جانوروں میں اسی چیز کو پاک رکھتا ہے، وہی چیز ہے نا، وہی سارا پروسیس ہے۔ اگر دو جانور تصور کر لیں، دونوں ہی ہلدی گوشت ہوں، یعنی خاص کھاتے ہوں، ایک حلال گوشت ہو ایک حرام گوشت، کیا ہوگا؟ دونوں کا ایک ہی چیز ہے، لیکن ایک کا مدفوع نجس، ایک کا پاک، بس کیا ہے؟ اعتباری مرحلہ ہے۔ یاد رکھیں مرحلہ اعتباری ہے، لہذا معصوم تمام تر پاکیزگی کے باوجود اس کے لیے جو ارادہ تشریعی اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ اس کے اعتبار سے ہے، لہذا اس کے بدن سے جو بھی چیزیں خارج ہوں گی اور صادر ہوں گی وہ پاک ہونے کے باوجود اس کو اس ارادہ تشریعی کے اجرا کے لیے معمور ہے، وہ بھی ارادہ تشریعی پر، ارادہ تشریعی کے دائرے سے باہر نہیں ہے، لہذا اپنے اعتبار سے اگرچہ وہ پاک ہی کیوں نہ ہو اس کو اسی طرح سے وضو اور غسل کرنا ہے۔ اور یہ ارادہ تشریعی اس نے میں اور آپ چھوٹ سکتا ہے، معصوم سے چھوٹ نہیں سکتا۔ لہذا آپ ایک سوال باقی ہمیشہ بار بار گھوم کر آ رہا ہے، پھر سے دوہرا رہا ہوں، اس کو سمجھ لیجیے گا۔ ہم سے اللہ نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ میرا نبی بن کے دکھاؤ، علی بن کے دکھاؤ، یہ نہیں کہا نہیں اللہ نے، اللہ جانتا ہے ہم نہیں بن سکتے۔ ہم سے صرف کیا ہے؟ ہم سے کہیں ان کی اتباع کرو، اتبعونی، میری اتباع کرو، میرے جیسا بننے کی کوشش کرو۔ بس ہم اس کوشش میں، اور دیکھیں گا ہم اس کوشش میں جتنا اہل بیت جیسے ہوتے چلے جائیں گے اتنے پاک ہوتے چلے جائیں گے۔ اب ایک مرحلہ صرف یہ ہے، خدا نے تو اپنی اپنی اس کیفیت کو، اپنی اس قدرت کو ان 14 معصومین کے ذریعے سے ظاہر کر دیا، اور ظاہر کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو میں ایسے پاک افراد خلق کر سکتا ہوں، خدا نے بتا دیا۔ لیکن اب خدا انہی کے ذریعے سے چاہتا تھا کہ ان افراد میں کہ جو ارادہ تکوینی کے تحت معصوم نہیں بنے ہیں، ان معصوموں کے سائے میں ان کی اطاعت کے ذریعے سے کوئی ایسا ہو کہ جو طہارت کاملہ کے اس مقام پر پہنچ پائے۔ تصور کیجیے گا، معصوم اپنی ولادت میں بھی پاک ہوتا ہے، ہم سے مختلف ہوتا ہے، لہذا ایک بحث ہے، میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کچھ معاملات کی ڈیٹیلز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا نہ جاننا انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، بس جس حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ اور وہ فرق یہ ہے کہ تمام انسان جتنے بھی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی طاہر الولادہ نہیں ہوتا، لیکن معصوم جتنے ہیں یہ سارے کے سارے طاہر الولادہ ہوتے ہیں۔ اور یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثالیں بھی دی ہوئی ہیں، لہذا غور کیجیے گا تمام حیوانات میں تقریباً جتنے بھی حرام گوشت جانور ہیں ان کے ہاں کہیں پر بھی بچے طاہر الولادہ نہیں ہوتے، لیکن جتنے بھی حیوانات انڈے سے نکلتے ہیں وہ سارے کے سارے طاہر الولادہ ہوتے ہیں۔ لہذا خدا طاقت اس بات کا قادر ہے کہ کچھ حیوانات کو وہ طاہر الولادہ پیدا کرے، کچھ نہ کرے۔ اسی طرح سے انسانوں میں جس کو اس نے معصوم خلق کیا ہے وہ سارے کے سارے طاہر الولادہ ہوتے ہیں، اور جو غیر معصوم ہے وہ طاہر الولادہ اس اعتبار سے نہیں ہوتے، یعنی ولادت کی کیفیت کی بات کر رہا ہوں، کیفیت ولادت۔ لہذا امام جب دنیا میں آتا ہے پاک ہوتا ہے، مختون ہوتا ہے، اور جب تک دنیا میں رہتا ہے پاک رہتا ہے۔ لہذا جو اس کے بدن سے صادر ہوتا ہے، کسی نے یہ بھی پوچھ کیا تھا معصوم سے، معصوم نے کیا جواب دیا؟ کہا تمہیں اس سے زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ یاد رکھنا ہمارے بدن سے جو بھی صادر ہوتا ہے زمین اس کو فوراً اپنے سینے میں لے کر فوراً جذب کر لیتی ہے۔ اب میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ بہت سارے لوگ یہاں پر بھی بیان ہو سکتے ہیں۔ لہذا
اس سے زیادہ ہمیں آگے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو پرفیکٹ اللہ نے معصوم بنا دیے، ہم سے نہیں کہتا اللہ کہ تم یہ کرو، اور نہ وہ عمل ہم سے تقاضا کرتا ہے جو انہوں نے کیا. اب ان کو اتنا پاک بنایا، ان کو تمام کمالات عطا کیے، ان کو تمام طاقت عطا کی، تمام قدرت عطا کی، اور ان کا کمال امانت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو زندگی میں ہمارے سامنے دنیا میں ایسے گزارا ہے کہ ضعیف ترین انسان سے لے کر کمال کے مرحلے کے آخری مرحلے تک کا انسان ان کو اپنے لیے نمونہ بنا سکتا ہے. یہ کمال ہے اہل بیت کا کہ ہم کوئی اپنے کسی بھی مرحلے میں متوجہ ہو کر اگر اہل بیت کے ذریعے سے طہارت حاصل کرنا شروع کروں گا، پاک ہونا شروع ہو جائے. یہ طہارت کا، لیکن مرحلہ کیا ہے؟ جہاں خدا نے یہ ارادہ کیا کہ یہ طاہر بنا دیے، وہیں پر خدا چاہتا تھا کہ وہ جو باقی امت ہے ان میں سے کچھ ایسے لوگ نظر آئیں کہ جو زمین پر طہارت کاملہ کو ظہور دے کر خدا کے اس ارادے کو ظہور دیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے چاہا ہے. ایسے انسان کہ جو طہارت کے کمال کو حاصل کر سکیں اور کمال تک پہنچ سکیں، ان میں جن افراد کے لیے ایسے افراد کے لیے تمنا حضرت امیر نے بھی کی ہے، جناب حسن مصطفیٰ نے بھی کی. بعد کے ائمہ بھی ایسے افراد کی تمنا کرتے رہے، لیکن سید الشہداء اپنے جلوم میں لے کے کربلا میں ایک نہیں 72 ایسے افراد لے کر آ گئے کہ جو طہارت کامل تھا. اور کیجیے گا، میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ سید الشہداء کا کمال یہ ہے کہ کوئی 5 دن میں غیر مسلم ہو کر، وہ نجاست کا ایک مرحلہ ہے، عین نجس ہو سکتا ہے، اس مرحلے سے اٹھا کر حسین علیہ السلام کے مرحلے تک پہنچاتا ہے. ایک رات میں کچھ گھنٹوں میں کسی کو لعنت اللہ کے صف سے اٹھا کر علیہ السلام کی صف میں پہنچاتا ہے. لیکن وہ ذات جس طرح سے ان کو بنا کر اللہ نے ناز کیا، وہ جس کو پال کر بڑا کر کے تربیت کر کے حسین نے ناز کیا، اسے عباس کہتے ہیں. عبداللہ کہتے ہیں بہت سے خدا کے غرور کو حسین کہتے ہیں، حسین کے غرور کو عباس کہتے ہیں. بس جتنا اعتماد اللہ کو کربلا میں سید الشہداء پر ہے، اتنا ہی اعتماد سید الشہداء کو جناب عباس پر ہے. کون ہے یہ؟ جسے کائنات میں شیر خدا نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں خدا سے طلب کیا. اللہ کا شیر جب اپنے یہ شیر خدا سے طلب کرے تو عباس بنتا ہے. لہذا صرف یہ مرحلہ نہیں ہے کہ دعا کر رہے ہیں. اپنے بھائی کو بلا کر کہا جناب عقیل سے، آپ انصاف کے ماہر ہیں. حالانکہ بہت سارے ماہر حضرت طے کر سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں مجھے اور آپ کو بھی سمجھانی اور بتانی ہے. آپ انصاف کے یعنی کیا؟ جب شادی کے مرحلے میں داخل ہو ان چیزوں کا خیال. آپ انصاف کے ماہر ہیں، عرب کے جری ترین خاندان سے کوئی جری ترین خاتون میرے لیے تلاش کرتے ہیں. اور حضرت نے جب اپنے اس علم کے اعتبار سے سلسلوں کو کھنگالا ہے تو اس وقت زمین پر قبیلہ کلابیہ کی حزم کی بیٹی جناب فاطمہ بنت حزام کی بیٹی فاطمہ، دونوں نسل سے، یعنی کیا تمام چچا والد عرب کے مشہور شجاع، تمام ماموں عرب کے مشہور شجاع، یعنی دونوں نسل سے شجاعت جب کسی وجود میں پیدا ہوئی تو فاطمہ کلابیہ جناب محمد بنے. اب خدا جانے کی شجاعتوں کا کون سا کمبینیشن ہے؟ ایک طرف شیر خدا ہے اور ایک طرف بنی کلابیہ کی تمام شجاعتوں کو سمیٹے ہوئے جناب محمد بنے گی سلام اللہ. اس
कैफियत के साथ मौला कायनात की नमाज शब की दुआओं का असर जनाब अब्बास। लिहाजा सिफ़ीन में कि जब हजरत की उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं है, बाज़ रिवायात के मुताबिक 16 या 17 वर्ष, इस उम्र में जनाब अब्बास की उठान, जनाब अब्बास का कद, जनाब अब्बास का अंदाज ऐसा है कि अगर चेहरे पर नकाब पड़ी हो तो मालूम नहीं होता अली आ रहे हैं या अली का बेटा अब्बास। और शुजाअत में कैसा बेनज़ीर है मेरा मौला। एक मकाम बना जब 7 मुहर्रम को लश्कर आया और आकर कहा कि हमें उमर साहब ने कहा है खेमों को हटा दो। क्या कहा है हमें? खेमों को नहर से हटा दो। तो जनाब अब्बास ने क्या किया? मकातिल ने लिखा है कि हजरत ने तलवार निकाल कर करबला की रेत पर एक खत खींचा और खत खींचने के बाद कहा, जिसकी माँ ने दूध पिलाया है ये लाइन क्रॉस करके दिखाते हैं। शजाअत हजरत अब्बास, किसी में जुर्अत नहीं थी, लश्कर है पूरा, लेकिन जुर्अत नहीं है कि उस लाइन को अबूर करके दिखा दे। और ऐन अभी ये बातें चल रही हैं, ऐन पीछे से आकर किसी ने कहा, या जनाब अब्बास इमाम हुसैन कह रहे हैं खैमों को यहाँ से उठा दो। अजीब इंतहान है जनाब अब्बास ने। जैसे ही कहा ना कि इमाम हुसैन ने कहा है, लफ्ज कोई नहीं, सर झुकाया, पहली तनाब खोलने वाले खुद जनाब अब्बास। मेरे नौजवानों को, मेरे अजीजों को जनाब अब्बास का पैगाम, अपनी तमाम तर शुजाअतों को जमाने के इमाम की इताअत के सांचे में ढाल दो। तमाम तर शुजाअत अगर इमाम की इताअत के सांचे में ढल जाए तो फिर वो करबला का अब्बास है। लिहाजा करबला के बाद जब मासूम आपको सलाम कर रहे हैं तो क्या कहकर कर रहे हैं? अल-मुतीअ लिल्लाह व रसूलिही व अमीरिल मुमिनीन। कितनी इताअत है, इस कदर इताअत है जनाब अब्बास की कि करबला में इमाम हुसैन से कोई सवाल हजरत ने नहीं किया। लिहाजा मकातिल में हजरत के मुकालमों में, हजरत की गुफ्तगू में कहीं सवाल नहीं है हजरत इमाम हुसैन से, सिर्फ और सिर्फ इताअत है। लिहाजा 9 मुहर्रम की जो शब है उसमें पूरी तरह से तैयार हैं, अपने साथ हाशमी जवानों को तैयार रखा हुआ है, पूरे असहाब की जो कमान है उसको अपने हाथ में लिया हुआ है, जंग के लिए पूरी तरह से आमादा है। और ऐन उस मरहले में दोबारा सय्यदुश शुहदा की तरफ से पैगाम आता है, जाओ भाई इनसे एक शब्द मोहलत वसूल कर दीजिए। मुझे बात है उस्ताद शहीद सैयद जाफर फदावी के दर्जात को बुलंद करें, बड़े खूबसूरत अंदाज से इस मसले को बताया। शेर का मफहूम यह है, जितना मुश्किल मौला कायनात के लिए मदीना के औबाशों के हाथों अपने गले में रस्सी बंधवाना था ना, आसान नहीं था। जितना सख्त हजरत के लिए ये मरहला था, उतना सख्त मरहला अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए शिब्र इब्न ऊन जैसे औबाशों से एक शब की मोहलत मांग करना। लेकिन अगर सैयदुश शुहदा का हुक्म आ जाए तो अब्बास के बात महज है, वो मोहलत भी तलब कर देगा। किस कदर अपने जिगर का खून है जो मेरा मौला बहा रहा है। करबला में इमाम हुसैन से के बाद अगर कोई जात ऐसी है जो शहादत की सबसे ज्यादा आशिक है, जिहाद की सबसे ज्यादा आशिक है, तो जनाब अब्बास। और इस तमाम तर कैफियत के साथ सुबह आशूरा से ज़ोहर तक असहाब के जनाजे एक एक करके लाकर चुपचाप गंज शुहदा में रखते रहे, सवाल कोई नहीं।
असहाब खत्म हो गए तो शायद उम्मीद ये होगी कि जब बनी हाशिम की बारी आएगी तो मैं हूं ना कुर्बान होने के लिए, मैं हूं जिहाद के लिए। लेकिन क्या करे अब्बास, हर वो जवान बनु हाशिम का जिसे मेरे मौला ने अपने हाथों से पाला है, अपनी आगोश में परवान चढ़ाया है, जिनको जिहाद करना जनाब अब्बास ने सिखाया है, एक एक करके लाशा उठा कर ला रहा है। लेकिन जबान पर सवाल कोई नहीं है। कभी जनाब अब्बास जनाब अली अकबर का लाशा ला रहे हैं, कभी इमाम हुसैन के साथ मिलकर कासिम के टुकड़े जमा करके ला रहे हैं, कभी मौन का जनाजा ला रहे हैं। तीन भाई जवान जनाब अब्बास के और हैं, अपने तीनों जवान भाइयों का लाशा उठा कर ले आए। लेकिन सैयद शुहदा से सवाल कोई नहीं है, कितना खून है जिगर का जो अब्बास बहा रहे हैं। बस वो मरहला आ गया कि जब एक मर्तबा चुपचाप आकर सैयद शुहदा की खिदमत में खड़े हो गए, सर झुकाकर खड़े हो गए। हजरत ने एक मर्तबा निगाह की और उसके बाद कहा, अब्बास तुम तो मेरे बाजू कुव्वत बाजू हो, अब्बास तुम तो बच्चों की आस हो, अब्बास तुम तो अहले हरम का आसरा हो, अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। तो ये एक जुमला है जिसके जवाब में सिर्फ इतना कहा, बाएं देखा और कहा मौला वो लश्कर कहाँ रहा जिसका अब्बास अलमदार था। शुहदा जानते हैं कि अब्बास तुमसे मेरे दिल को मोहब्बत है, चुपचाप वहां से हटे हैं। लेकिन अब जब खैमे के सामने से गुजर रहे थे तो बच्चों की अल-अतश की आवाज क्या हो गया। खुदा जाने कितनी तड़प थी सकीना के नालों में। जनाब अब्बास के कदम वहीं जम गए। एक मर्तबा बीवी को बुलाया, खुश्क मशकीज़े को अलम से बांधा, एक हाथ में अलम मशकीज़ा उठाया, एक हाथ में गोद में जनाब सकीना को लिया और दोबारा सैयद शुहदा के खिदमत में आकर सर झुकाकर खड़े हो गए। हजरत ने भी सर झुकाया, आंखों से अश्क जारी हैं और एक मर्तबा रो कर कहते, जाओ अब्बास, बच्चों के लिए पानी की कुछ सब्र। तमाम उलमा कहते हैं चूंकि हजरत ने इज़्न जिहाद नहीं दिया था, अली का बेटा नेज़ा लेकर मैदान में उतरा है। जो नेज़े से फरात के घाट को आज़ाद करा ले उसे अब्बास कहते हैं। और घाट को आज़ाद करा के एक मर्तबा घोड़े को तराई में उतारा, मश्क सकीना को पानी से भर करके दोबारा अलम में बांधा और फिर उसके बाद एक छोटा सा काम है, एक मर्तबा चुल्लू में पानी को उठाया, उठाकर चेहरे तक लाया, लाकर दोबारा गिरा। प्यास को आज तक किसी ने इतना बेबस नहीं किया होगा। पानी को गिरा कर वफा को आसमान पर पहुंचा दिया अब्बास। जो दरिया को प्यासा छोड़ आए उसे अब्बास कहते हैं। निकले हैं दोबारा और रावी से ये कहते हैं कि शायद नखलिस्तान का रास्ता नजदीक तर था, लिहाजा हजरत ने नखलिस्तान के रास्ते को आमादा किया। जनाब उम्मुल बनीन जब ये वाक़यात याद करती थी कुछ शेर पढ़ा करती थी, उनमें से एक शेर उसका मफ़हूम ये है, ऐ मेरे शहज़ादे काश तू मैदान के रास्ते जाता, अगर तू मैदान के रास्ते जाता खुदा की कसम किसी की जुर्रत नहीं थी तेरे सामने आता, किसी की जुर्रत न थी तेरे सामने आता। नखलिस्तान का रास्ता ये सोच करके ये रास्ता शायद नजदीक तर है, लेकिन यहाँ सामने आने की तो जुर्रत कोई नहीं कर सका। दरख्तों के पीछे से छुपकर हजरत पर वार कर रहे हैं। जहाँ जहाँ वार कामयाब हो रहा है हजरत को जख्मी कर रहा है, लेकिन हजरत रास्ता बनाते हुए आगे जा रहे हैं। बस एक मरहले पर किसी मलऊन ने इतना ताक कर तलवार का वार किया कि हजरत का दायां बाजू कटा हो गया। दाएं बाजू का कटा होना था, नेज़ा भी गिर गया। वल्लाह इन क़तलतुम यमीनी
خدا کی قسم اگر تم میرا سیدھا ہاتھ میرا ہاتھ کاٹ بھی دو نا تو میں حسین کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں, ایک ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں علم اور مشکیزہ ہے, لیکن اب شیر کا ایک بازو کٹ چکا ہے, نیزہ گر چکا ہے. کسی ملعون نے اور کوشش کی, حضرت اپنا بازو بچانا چاہ رہے تھے, لیکن جب دیکھا کہ یہ بازو بھی کاٹ دیں گے, اس سے پہلے کہ بازو قطع ہوتا مشکیزے کے تسمے کو دانتوں میں دبا رہے تھے, اور اس عالم میں بایاں بازو بھی قطع ہو گیا. اسی کشمکش میں میرا مولا نخلستان سے ایک مرتبہ میدان میں وارد ہوا. شیور نے جب دیکھا نا کہ علی کا شیر اس عالم میں آ رہا ہے کہ دونوں بازو قطع ہو چکے ہیں اور مشق کو دانتوں میں تھامے ہوئے ہیں, حضرت سے خیمے کی طرف نگاہ کر کے خیمے کی طرف پڑھنا چاہتا ہے. اس ملعون نے ایک مرتبہ چیخ کر کہا, خبردار پانی خیمہ گاہ تک نہ پہنچنے پائے, اگر حسین نے پانی پی لیا تو تم میں سے زندہ کوئی واپس نہ جا سکے گا. بس اس تھا ایک مرتبہ تیروں کو کمان میں لگایا گیا. راوی کہتے ہیں اتنے تیر جناب عباس کی طرف پھینکے گئے کہ ایک مرحلے میں ایسا لگ رہا تھا کہ کربلا میں تیروں کی بارش ہو رہی. اب جب تیروں کو دیکھا نا میرے مولا نے, یہ دست ہے میرا مولا, دانتوں میں مشکیزہ ہے, ایک مرتبہ خود کو گھوڑے کے اوپر جھکا دیا. اب جب خود کو گھوڑے پر جھکا دیا, سینے کو مشق سکینہ کی ڈھال بنا دیا. جتنے تیر تھے آ کر حضرت کی پشت میں پیوست ہونا شروع ہو گئے. راوی کہتا ہے اتنے تیر آ کر حضرت کی پشت میں پیوست ہوئے کہ پھر دور سے صرف تیر نظر آ رہے تھے, حضرت کا بدن نظر نہیں آ رہا. اتنے تیر کھا کر بھی میرا مولا خیموں کی طرف جانا چاہتا ہے. شاید دل میں یہ خیال ہو, ارے جب چلا تھا تو سکینہ اپنا سوکھا ہوا کوزہ لے کر دروازے پر بیٹھی تھی, اسی طرح سے یہ پانی وہاں تک پہنچا دو. بلکہ آسرا لے کر میرا مولا خیموں کی طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا. بس ایک ملعون نے ایسا تاک کر تیر مارا کہ تیر آ کر مشق سکینہ میں پیوست ہوا. راوی کہتے ہیں مشق سے پانی نہیں بہا, عباس کے دل کا خون بہ گیا. عباس کے دل کا خون بہ گیا. اس کے بعد حضرت نے خیموں کی طرف جانے کا ارادہ ہی ترک کر دیا. ارے شہزادی کو کیا منہ دکھاؤں گا. بس اس اسنا میں کسی ملعون نے آگے بڑھ کر حضرت کے سر اقدس پر گرز مارا. اس گرز کا لگنا تھا میرا مولا گھوڑے کی زین پر سنبھل نہ پایا. راوی کہتے ہیں ایک مرتبہ پشت کے بل زمین پر گرا. بس عزادارو ایک مرتبہ تصور کرو,